अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सादिया मोइन। आपके पसंदीदा प्रोग्राम रहनुमाई में आपके साथ। नाज़रीन, हम हर जुमेरात और हफ्ता दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक आपके साथ लाइव होते हैं। लेकिन जब तक ये PSL के मैचेस चल रहे हैं, हम हर हफ्ता और इतवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक आपके साथ लाइव होंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, जान सकते हैं अपने मसाइल का हल। आपके मसाइल तिब्बी हो, माशी हो, माशरती हो या रूहानी, इनका हल हम बताते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में, बुजुर्गान दीन के अक़वाल के मुताबिक। और इसके साथ साथ तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम आपको रहनुमाई देते हैं। और हम ये भी बता देते हैं कि आया आपको किसी रूहानी इलाज की ज़रूरत है या किसी मेडिकल के इलाज की। और इन तमाम मसाइल का हल देने के लिए जो मौजिज़ और रूहानी शख्सियत हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, जो मजहबी और रूहानी स्कॉलर हैं, आलमी शोहरत याफ्ता हैं, मोइनुल कुरान अकेडमी के चेयरमैन हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत मोहम्मद मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी। उनको खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत क्या हाल चाल है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, बहुत करम। नाज़रीन, ये रजब का महीना चल रहा है। रजब अल्लाह का महीना के नाम से मशहूर है, यानी कि रजब अल्लाह का महीना है, शबान अल्लाह के नबी का महीना है और रमज़ान अल्लाह के नबी की उम्मत का महीना है। और इस रजब के महीने में एक अल्लाह के वली हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक मनाया जाता है, यानी कि ये वो महीना उनसे भी मंसूब है। बगरदाब बला उफ्तादा कुश्ती, ज़ईफ़ान शिकस्ता राह तो पुश्ती, बहक़ ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा ख्वाजगान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजेरी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक का माह मुबारक है। तो इस बारे में क्यों ना हज़रत से उनके बारे में जानते हैं कि उनका तारुफ और उनका सिलसिले नसब क्या है। ये हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमें तफसील से बताएंगे। जी हज़रत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अहलि बैतिका व इतरतिका या नूरल्लाह। हज़रत ख्वाजा ख्वाजगान हुज़ूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कोई मोहताज तारुफ नहीं। उनके विसाल को आज तकरीबन 850 साल गुजर गए हैं। अच्छा, 850। वो आज भी मुसलमानों के दिलों में जिंदा है। बिल्कुल, बेशक ऐसे ही है। असल जिंदगी होती भी यही है कि जो मरने के बाद लोगों के दिलों में जिंदा रहे। बिल्कुल। कि मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। वो लोग जिन्होंने अमल साले किए, वो चाहे मर्दों में से हूँ या औरतों में से हूँ। नबूवत औरतों में भी चली है, मर्दों में भी चली है। अच्छा। ये नबूवत सिर्फ मर्दों में चली है, औरतों में सॉरी नहीं चली। विलायत मर्दों में भी चली है, औरतों में भी चली है। जी जी जी। तो अल्लाह के नबी जो होते हैं वो मर्द होते हैं, इंसान होते हैं, मगर विलायत इसकी मोहताज नहीं, बल्कि कई ऐसी नामवर खातून खवातीन हमारी गुजरी है, इस्लाम की शहजादियाँ, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके सर पे विलायत का ताज रखा है। बेशक, सुभान वो अल्लाह। वलिया बनी है। तो हजरत ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमुल्लाह का एक अपना मुनफरिद मकाम है तसव्वुफ के अंदर, विलायत के अंदर। पाक व हिंद ये मरहून मिन्नत है औलिया किराम का, कि यहाँ सिंध में, पंजाब में, पाक व हिंद बर्रे सगीर में औलिया किराम के कदम आए तो फिर यहाँ इस्लाम फैला है। बिल्कुल ऐसी। तो इसी तरह जहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह ताला तारुफ का सिलसिला है, वो तो आप सैयदजादे हैं। आपके वालिद मोहतरम इमाम हसन पाक के खानदान के शहजादे हैं। जी जी। गोया कि आप हसनी सैयद हैं। बिल्कुल। बाद मौरखी ने यह भी लिखा है कि आप हुसैनी सैयद भी हैं, या इसको हम यूं बना लेते हैं कि नजीबुत तरफ़ैन हैं, हसनी हुसैनी सैयद। जी जी। फिर आपकी वालदा मोहतरमा जो है वो भी बहुत बड़ी एक वलिया कामिला है। देखिए, जितने औलिया अल्लाह गुजरे हैं, हम उनकी तारीख पढ़ते हैं तो उनको वली बनाने में, नेक बच्चे पैदा करने में माओं का बड़ा अहम किरदार होता है। बिल्कुल ऐसी। अगर माँ का किरदार अच्छा ना हो, वो इस अमानत इलाही को पाकीज़गी के साथ अपने पेट में न रख सके, तो वली कैसे बनेगा? तकवा और तहारत उसे कैसे हासिल होगी? बिल्कुल बिल्कुल ऐसी। तो यकीनन इन माओं का बड़ा अहम किरदार होता है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की
ولادت جو ہے وہ بھی ماہ رجب میں ہے اور آپ کا وصال بھی ماہ رجب کے اندر ہے. اچھا 14 رجب کو آپ کی ولادت ہے اور 6 رجب المرجب کو آپ کا وصال ہے، جس کو خواجہ غریب نواز کی ہم چھٹی کہتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اسی طرح حضرت خواجہ خواجگان معین الدین چشتی کی والدہ محترمہ فرماتی ہے جب میرے پیٹ میں یہ شہزادے تھے تو مجھے جنتی خواب آیا کرتے تھے. اچھا یقیناً میں اس نتیجے تک پہنچا ہوں اور میرا یہ ایمان بھی کہتا ہے کہ جو جنتی لوگ ہوتے ہیں انہیں خواب بھی جنت کے ہی آتے ہیں. بالکل ایسے ہی. انہیں سانپ بچھو نظر نہیں آتے، بالکل صحیح فرمایا. جہنم والے خواب نظر نہیں آتے اللہ بلکہ اللہ. جنتی ہی خواب نظر آتے ہیں. اللہ حاضل قیاس تو یہ حضرت خواجہ غریب نواز پیدا ہوئے تو ان کی والدہ محترمہ نے سب سے پہلے ان کو قرآن پاک کی تعلیم دی، حافظ قرآن بنایا. جی پھر ظاہری علوم جس کو آج ہم درس نظامی کے نام سے جانتے ہیں یہ پڑھائے اور پھر فقہ پڑھائی. اور پھر بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ فقہ کے اندر حضرت خواجہ غریب نواز ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں. صحیح. یعنی شافی نہیں ہے، حنبلی نہیں ہے، مالکی نہیں ہے، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کو فالو کرنے والے ہیں. اچھا خود فرماتے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور آپ کا تعارف کیا ہے تو آپ کا فارسی زبان کے اندر لکھا ہوا شعر جو ہے وہ تعارف کے لیے کافی ہے. اچھا آپ فرماتے بندہ پروردگارم امت احمد نبی اچھا دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث العظم زیر سایہ ہر ولی. وہ جو کہا ہے بندہ پروردگارم کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور امت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی ہوں. تو اس کا اگر ہم ترجمہ کر لیں اسی شعر کا جو فارسی زبان کے اندر ہے تو پورا تعارف جو ہے خواجہ غریب نواز کا سمجھ میں آ جاتا ہے. بالکل. حضرت آپ کی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، ان سے بات کر لیں. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون مین کہاں سے، کیا مسئلہ ہے؟ مفتی صاحب سے بات کرنی ہے. جی 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 بالکل. میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں پہلے بھی پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا مجھ سے ملے، لیکن مجھے ان کا ایڈریس ہی نہیں سمجھ میں آیا. میں 2 دفعہ گئی ہوں، مجھے ان کا ایڈریس گھر نہیں ملا. جناب دیکھیں ہمارے نمبرز اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ اس پہ کال کر کے صحیح سے ایڈریس سمجھ کے ان سے ملاقات کر سکتی ہیں. پیر کے روز شام 6 بجے سے 8 بجے تک حضرت مل سکتے ٹھیک ہے، پھر دوبارہ میں بات کرتی ہوں. اگر وہ فون پہ مجھے بتا دیں، ٹی وی پہ بتا دیں. جی جی بولیے بولیے. میری بیٹی کا نام عظما ہے اور والدہ کا نام پروین ہے. ٹھیک ہے عظما اور پروین. صحیح ہے. شادی نہیں ہو رہی ہے، کافی ٹائم سے میں دیکھ رہی ہوں، کوئی اچھا اور مناسب رشتہ نہیں مل رہا ہے. ٹھیک ٹھیک چلیں ٹھیک ہے، آپ آن ایئر دیکھیں، ہم اس کا آپ کو جواب دیتے ہیں. حضرت ان کی بیٹی کا مسئلہ ہے، اس کا استخارہ کر کے بتائیں. عظما نام ہے. جی جی جی. ناظرین کرام حضرت جب تک استخارہ کر کے بتاتے ہیں میں آپ سے جو ٹاپک ڈیسائیڈ کرتی ہوں. آج کا جو ٹاپک ڈیسائیڈ کیا وہ ہے جھوٹ سے متعلق. حدیث پاک حضرت ابن عباس مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے، اور جھوٹ بولنا فسق و فجور ہے اور فسق و فجور دوزخ میں لے جاتا ہے. یعنی جھوٹ بولنا ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان دوزخ میں بھی جا سکتا ہے. یعنی ہمیں عام زندگی میں ذرا سی باتوں پہ جھوٹ بولنے سے بھی گریز کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دینی چاہیے. جی حضرت ہو گیا. جی استخارے کی رپورٹ یہ ہے کہ یہ تعویذ منگوائیں، کچھ رکاوٹیں ہیں، بندش ہے. اچھا تو اس کو بچی کو بولیں کہ سورۃ طٰہٰ پڑھیں اور سورۃ تغابن پڑھیں 40 دن تک. اچھا. اور باقی تعویذ منگوا لیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ نقش اپنے پاس رکھے گی بچی تو اللہ رب العزت راستے کھول دے گا. اور نمازوں کی پابندی کریں، جو چیز اللہ نے فرض کی ہے وہ فرض ہے. انشاءاللہ نمازوں کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ نیک صالح رشتے عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے جناب، آپ نے اپنے بچی کے مسئلے کا حل سن لیا. حضرت سے ضرور رابطہ کیجئے اور ان سے تعویذات منگوا لیجئے اور جو ہدایتیں انہوں نے جاری کی اس پہ عمل کیجئے. اب چلتے ہیں دوبارہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو حضرت ہمیں بتا رہے تھے. جی حضرت آپ وہ جو بتا رہے تھے. بندہ پروردگار، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں. بالکل. یہ اولیاء اللہ کے اندر عاجزی ہوتی ہے. جب ان سے نام پوچھا جائے نا تو وہ اپنے 2 گز کے 2 فٹ کے لمبے نام نہیں بتاتے، بس کہتے ہیں عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں. بالکل. تو اسی طرح خواجہ غریب نواز نے بھی عاجزی کا پہلو دیکھا. فرمایا بندہ پروردگارم، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں. امت احمد نبی، نبی کریم علیہ السلام کا میں امتی ہوں، اس پر مجھے فخر ہے. آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں دوست دار چہار یارم،
کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں خلفاء جو ہیں دوست ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان ذی النورین، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، جی جی ان کا چاہنے والا ہوں، ان کا ماننے والا ہوں۔ بالکل یہاں بھی اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ، اپنا مسلک سمجھا دیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی، میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد میں سے ہوں، جی یعنی میں سید زادہ ہوں، بالکل حسنی حسینی حسنی سید۔ حسینی سید، جی حضرت۔ تو آگے فرماتے ہیں تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم، یعنی میں امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد ہوں فقہ کے اندر، انہی کے بتائے ہوئے مسائل کو میں دیکھتا ہوں، نماز حنفی پڑھتا ہوں میں، یہ بھی اپنا بتا دیا۔ بالکل پھر ملت حضرت خلیل، وہی مسلک مذہب جو ملت حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی، یعنی حضرت ابراہیم خلیل حضرت ابراہیم اللہ، خلیل اللہ لقب ہے حضرت ابراہیم کا۔ اللہ کا دوست۔ آج پھر بڑی پتے کی بات یہ بتائی، حضور غوث پاک کو انہوں نے اپنا پیشوا مانا سمجھا، فرمایا کہ خاک پائے غوث العظم زیر سایہ ہر ولی، یہ ہم زمانہ بزرگ ہیں، وہی زمانہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر کا ہے، وہی زمانہ حضور خواجہ غریب نواز کا ہے، وہی زمانہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کا ہے، وہی زمانہ جو ہے یہ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا ہے، وہی زمانہ حضور غوث بہاول حق زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کا ہے، یہ سارے بزرگ ہم زمانہ ہیں۔ بالکل پھر فرماتے ہیں کہ خاک پائے غوث العظم زیر سایہ ہر ولی، کہ میں غوث اعظم کا مرید ہوں اور ان کا فیض ہے، مگر سب ولیوں کا میں ادب کرنے والا ہوں۔ بے شک علم ادب سے ملتا ہے، علم حیا سے ملتا ہے، علم احترام سے ملتا ہے، علم عاجزی انکساری سے ملتا ہے، جی جی تکبر سے علم نہیں ملتا، غرور سے علم نہیں ملتا۔ بالکل جس کے اندر علم ہو تو وہ تکبر و غرور آ جائے تو وہ علم اس کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچاتا، اس کی منزل تک اس کو نہیں پہنچاتا، راستے میں بھٹک جاتے ہیں، راستے میں گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ مجھ پہ حضور غوث اعظم کا سایہ ہے، فیضان ہے، کہ میں ان کا دامن رحمت مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے چل رہا ہوں۔ تو یہ ان کا تعارف۔ پھر آپ حسنی حسینی سید ہیں، پھر علوم فنون سب پڑھے، صرف نحو منطق یہ تمام چیزیں پڑھنے کے بعد جب مکمل عالم دین بن گئے تو پھر ان کو خیال آیا تصوف کی طرف، مرشد کامل کی طرف، کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، کہ وسیلہ پکڑنے کی طرف، کہ پیر کامل کو پکڑیں اور آگے کی جو منزلیں ہیں وہ ہم طے کریں۔ بے شک سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، بڑے پیارے انداز میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی جو سلسلہ نسب اور ان کے بارے میں بتایا حضرت نے، یہ تو ہم ان سے جانتے رہیں گے، سلسلہ جاری ساری ہمارے اور آپ کے درمیان ایک چھوٹا سا بریک ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام رہنمائی میں۔ آپ ہمیں کال کر رہے ہیں، جان رہے ہیں اپنے مسائل کا حل۔ ہمارے تمام نمبر اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہماری سوشل میڈیا کی آئی ڈیز بھی ڈسپلے ہو رہی ہیں، آپ ان پہ بھی میسج کر کے اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے جھوٹ۔ حضرت صفوان بن سلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا گیا ہاں۔ پھر عرض کی گئی کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن بخل ہو سکتا ہے؟ فرمایا گیا ہاں۔ جب تیسری بار پوچھا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے تو فرمایا گیا نہیں۔ یعنی کہ اس حدیث سے ہمیں یہ مفہوم ملتا ہے کہ کسی ڈر یا مجبوری کے وقت تو انسان خوفزدہ بھی ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے، بحالت مجبوری بخل بھی ہو سکتا ہے، لیکن مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے جھوٹ بولنا اتنا برا عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے اور جھوٹ بولنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ہم جان رہے تھے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف، ان کا سلسلہ نسب۔ اب جانتے ہیں حضرت سے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا تحصیل علم، کیونکہ بزرگان دین کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ ابتدائی تعلیم مدارس میں حاصل کرتے ہیں اور دینی تعلیم کی تبلیغ اور دین کی تعلیم کے حصول کے لیے مختلف شہروں اور مختلف ممالک میں جا کر بھی تعلیم حاصل کی ہے۔ تو چلتے ہیں حضرت کی طرف اور ان سے جانتے ہیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا تحصیل علم کے بارے میں ہمیں بتائیے حضرت۔ ماشاءاللہ، جھوٹ کا جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو آپ کوٹ کر رہی ہے، قرآن میں بھی ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ عز و جل کی لعنت ہے، اللہ اکبر، اللہ کے ملائکہ کی بھی لعنت ہے۔
آج ہمارے معاشرے میں بے دھڑک جھوٹ بولا جاتا ہے، بہت بات زیادہ بات پہ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ بالکل جب ہم گھر میں بڑے گھر کے سربراہ جھوٹ بولتے ہیں تو ہمارے جو پیدا ہونے والے بچے ہیں، نئے آنے والے بچے ہیں، وہ بھی دیکھ کے یقیناً جھوٹ سیکھتے ہیں، بالکل وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ بھی تو مائیں تھی کہ اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا میری وصیت ایک ہی ہے، زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ بے شک تو وہ بات لے کے گئے، کئی ڈاکو چور رہزن اس بات کو سن کے رو پڑے اور گناہوں سے توبہ کر لی۔ واہ واہ سبحان کہا اللہ۔ بچے تم تو اپنی ماں کی بات کو مان کے عمل کر کے جھوٹ نہیں بول رہے، ہم خدا بزرگ و برتر کا کہنا نہیں مانتے، اس کے عہد کو ہم پامال کر چکے ہیں، وعدہ خلافی کرتے، ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ تو جھوٹ سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، بالکل جھوٹے آدمی کا معاشرے کے اندر کوئی مقام نہیں ہوتا، کوئی عزت نہیں ہوتی، لوگ اس کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھتے بلکہ دور جاتے ہیں کہ یہ اپنے وعدے میں بھی سچا نہیں ہے، قول و فعل میں بھی سچا نہیں ہے، جھوٹا آدمی ہے، اس کی زبان پہ تاضاد ہے، تو یہ دو زبانیں رکھتے ہیں، دو چہرے رکھتا ہے، پھر آخرت میں یہ وہ گناہ ہے کہ جہنم میں لے جانے والا گناہ ہے۔ اللہ ہو گئے، تو بے لہذا شک جھوٹ بالکل سے توبہ کرنی چاہیے اور اس گناہ کو چھوڑ دینا چاہیے، یہ تو انسان کے اپنے بس میں ہے۔ جی جی اب جہاں تک ذکر خیر کر رہے ہیں ہم سچے لوگوں کا، جی جی خواجہ بالکل غریب ایسے نواز کا، ان کے پاس کیا تھی؟ سچائی تھی، سچائی کی طاقت، قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں تھا، بالکل ایسے ظاہر و باطن ایک تھا، سبحان سچ بولا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار کیا، یہ نہیں دیکھا ہندو ہے، سکھ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، جو بھی آیا اس کو اپنے دامن رحمت میں لیا۔ بالکل ایسی تو حضرت خواجہ غریب نواز کے جو علمی مقام ہے وہ تو بہت بڑا بلند و بالا ہے۔ میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ آپ جب علوم حاصل کرنے کے بعد سب پڑھ لیا تو اپنے شیخ کی تلاش میں نکلے، حضرت خواجہ خواجگان حضور خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں۔ وہ اس وقت حضرت جنید بغدادی کی مسجد میں تھے، یعنی بغداد شریف کے اندر، وہاں پہنچے اور بھی بہت سارے مشائخ وہاں موجود تھے۔ تو ان کے پیر و مرشد نے فرمایا 2 نماز نفل پڑھو، مسلموں کو مسلمان بنایا ہے۔ یہ سب سے یہ کیا تھی؟ یہ سچائی تھی، قول و فعل میں تضاد نہیں تھا، صداقت تھی، امانت تھی، دیانتداری تھی، تقوی تھا، پرہیزگاری تھی۔ آپ کے مریدین آپ کے ساتھ ایک بہت بڑا قافلہ تھا جس میں حضرت قطب الدین بختار کاکی، یہ آپ کے خلیفہ اعظم ہے خواجہ غریب نواز کے، یہ لوگ بھی ساتھ تھے۔ اسی طرح وہ زمانہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا تھا، یہ سارے بزرگ۔ پھر آپ یہاں لاہور سے جو روانہ ہوئے، پھر آپ انڈیا کے علاقے میں وہاں پہ تشریف لے گئے، جا بجا کرامتیں آپ سے صادر ہونے لگی۔ کرامت، معجزہ، یہ وہ ہیں جو خلاف عادت چیزیں ظاہر ہوں تو اس کو کرامت کہتے ہیں، معجزہ کہتے ہیں۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز وہاں پہ پہنچے تو راستے میں ایک جگہ گئے تو دیکھا کہ لوگ آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔ اچھا، انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا کرتے ہو؟ کہنے یہ ہمارا خدا ہے، ہم اس کی پوجا کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اچھا کہنے کیوں پوجا کیوں کرتے ہو؟ کہنے یہ ہمیں جلائے گی نہیں اچھا، اس لیے قیامت کو چھوڑو، آج کی بات کرو، اچھا آج تمہیں جلاتی ہے یا نہیں جلاتی؟ کہنے آپ کا کام ہی جلانا ہے۔ اچھا فرمایا یہ آگ خدا نہیں ہے، یہ خدا کی مخلوق ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ تم اس سچے خدا کو مانو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا بے ہے، شک جو انبیاء کا خدا ہے، جو ملائکہ کا خدا ہے۔ توحید کے اوپر آپ نے ڈھیروں دلائل دیے، مگر وہ لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے تھے۔ جی جی یہ جو لوگ ہوتے ہیں پھر یہ کرامت کی طرف آتے ہیں، تو آپ ان کی نفسیات کو سمجھ رہے تھے کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اچھا تم ایسا کرو کہ تم اس آگ کے اندر چلے جاؤ، اچھا اگر تمہارا یہ خدا ہے تو تم پر تو یہ رحم کرے گا۔ میرا خدا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل وہ بالکل رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں جاتے، آپ اس آگ کے اندر چلے جائیں۔ اچھا تو آپ نے ایک شیرخوار بچہ تھا اس کو لیا اور آپ خود اس آگ کے اندر تشریف لے گئے۔ اچھا مورخین نے لکھا، سیرت نگاروں نے لکھا کہ جب آپ اندر جا رہے تھے تو قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے جا رہے تھے، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي اچھا بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ،
یعنی وہی آگ جو اللہ نے حکم دیا تھا ابراہیم کو ٹھنڈی ہو جائے، گلے گلزار ہو جی جائے، جی جی ٹھنڈی بالکل، سلامتی والی ہو جائے، سلامتی والی ہو جائے. اگر وہ سلامہ نہ ہوتا تو مفسرین نے لکھا ہے پھر وہ آگ ٹھنڈی ہوتی تو وہ نقصان پہنچا سکتی تھی. اچھا، تو اللہ نے آج فرمایا سلامت، سلامتی والی بن جائے. سلامتی والی بن جائے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، جو میں نے قرآن میں پڑھا حضرت، کہ وہ 40 دن جو وہ اس آگ میں رہے وہ اتنی گلے گلزار تھی، شاید جتنی مطلب اچھائی اور مزہ ان کو اس وقت آیا تھا زندگی بھر نہیں آیا. ان کے بالکل وہ یہی ہوتا ہے نا، اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا جی ہے. جی جی تو جو جن رسیوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھا تھا وہ رسیاں جل گئیں، جی جی، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں ہوا. آپ کے لباس تک وہ آگ نہیں چھو سکتی. واہ واہ سبحان تو اللہ. یہی خواجہ غریب نواز کی جب ان کرامت دیکھی، آتش پرستوں نے، آگ کی پوجا کرنے والوں نے، انہوں نے آگ سے توبہ کی، اچھا. گناہ کبیرہ سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، واہ واہ داخل سبحان اللہ. اسلام ہو گئے، کیا دارہ بات. اسلام کے اندر داخل ہوئے. سبحان اللہ. تو یہی ان کی بزرگوں کی یہ بالکل، کرامت بالکل. ظاہر ہوتی ہے. ٹھیک ہے جناب، بڑے پیارے انداز میں بڑے تفصیل سے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا حضرت نے. ناظرین آپ کے اور ہمارے درمیان ایک چھوٹا سا بریک ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام رہنمائی میں. آپ ہمیں کال کر رہے ہیں، جان رہے ہیں اپنے مسائل کا حل. اور جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے جھوٹ، اور حضرت نے بھی بتایا کہ جھوٹ بولنے سے ہمارے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، یعنی کہ جو فرشتے اللہ تعالیٰ نے ہمارے کاندھے پہ بٹھائیں، جو ہماری ہر اچھی اور بری بات لکھ رہے ہیں، جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو وہ اس کی بو سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں، یعنی کہ فرشتے کو اتنی ناگوار گزرتی ہے جھوٹ کی بو. اب آپ سوچیں کہ جب جھوٹ کی بو سے فرشتے کو اتنا برا لگتا ہے تو ہم پہ کتنے برے اثرات پڑتے ہوں گے. یعنی کہ ہمارے رزق میں بھی برکت ختم ہو جاتی ہے، ہمارے چہرے کا نور بھی ختم ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات کہ ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، اور ناظرین ایک جھوٹ چھپانے کے لیے ہمیں مزید 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. تب حضرت کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ آج کل کے جو حالات ہو گئے، یعنی کووڈ کی وجہ سے معاشی حالات اتنے خراب ہیں کہ جس حساب سے مہنگائی بڑھی ہے، لوگوں کی تنخواہیں نہیں بڑھتی، تو رزق میں برکت کے لیے اور رزق بڑھانے کے لیے کوئی وظیفہ ہم حضرت سے جانتے ہیں. جی حضرت. ماشاءاللہ اس سے پہلے بھی ہم کئی بار اپنے ناظرین کو بتا سکتے ہیں کہ بیان میں آیا ہے اور وظائف بھی بتائے ہیں رزق بڑھانے کے. رزق بڑھانے کا طریقہ سب سے بہترین یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کی جائے اور نماز فجر کا اہتمام کیا جائے. اچھا. فجر کی نماز کے بعد ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ 3 تسبیحاں یا رزاقوں کی پڑھی جائے. صحیح. بار بار الگ الگ یہ وظائف بتاتے ہیں، مختلف بزرگان دین سے مختلف وقت میں منسوب ہیں. جو ہم آج وظیفہ بتانے جا رہے ہیں یہ بھی بزرگان دین سے منسوب ہے. اچھا. بلکہ ایک حدیث ہے ابو داؤد شریف کی، درس نظامی میں شامل ہے، مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے. اس کے اندر یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے اپنا رزق بڑھانا ہے تو استغفار کرو. استغفار. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اول آخر درود شریف. دوسری جگہ پہ اگر تم رزق بڑھانا چاہتے ہو تو پھر زیادہ سے زیادہ عمرے کرو. اچھا. عمرے کرنے سے بھی رزق بڑھتا ہے. یہ دونوں حدیثوں پر میرا عمل رہا ہے. استغفار بھی پڑھتا ہوں میں اور عمرے کی سعادت بھی حاصل ہوتی ہے. حضور کی یہ حدیثیں صلی اللہ علیہ وسلم سچی ہیں، حق ہیں، جی. آزمایا ہے، بارہا دفعہ آزمایا ہے، تو بالکل اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو ناظرین سے گزارش یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھیں. اگر ذہن نصیب موقع مل جائے تو تہجد کی 2 رکعتیں 4 رکعتیں پڑھ کے بیٹھ جائیں جی جی. اور پھر استغفار کی 10 تسبیحاں پڑھیں اچھا. ایک ساتھ. ایک ساتھ، صحیح. اور 10 دن تک پڑھیں. انشاءاللہ بہترین اور اچھا رزلٹ ان کے سامنے آ جائے گا. رزق اللہ تعالیٰ انہیں دے گا. بلکہ مفسرین نے یہاں تک لکھا کہ رزق اترنے کے کوئی 16 دروازے اللہ نے آسمانوں میں بنا رکھے ہیں. اچھا. آسمانوں میں دروازے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج کی رات گئے تو ان کا دروازہ الگ ہے، رزق کے اترنے کے دروازے الگ ہیں، بے شک. روحیں جو آتی جاتی ہیں ان کے دروازے الگ ہیں. اچھا. تو رزق اترنے کے جہاں سے اللہ رب العزت رزق بھیجتا ہے اس کے 16 دروازے رکھے ہیں. اچھا. سبحان تو اللہ. جو استغفار کی تسبیح پڑھتا ہے کرتا ہے، اللہ رب العزت ان 16 دروازوں سے اس اپنے بندے خاص کو رزق عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. تو کوشش یہ کرنی چاہیے باوضو ہو کے بیٹھ جائیں اور رات میں نماز تہجد ادا کریں. تو تھوڑی سی نیند کو چھوڑ دیا جائے، 10 گھنٹے بھی نیند کریں، 8 گھنٹے نیند ہو
پھر بھی نیند پوری نہیں ہوتی، نفس تو چاہتا ہے کہ نیند ہی کرتے رہو، مگر اللہ کی رضا کی خاطر تھوڑی دیر کے لیے بستر کو چھوڑ کے باوضو ہو کے مصلی پہ بیٹھ جائیں، نماز بھی پڑھ لیں اور استغفار کر لیں، تو پھر ان آنسو کو بہا کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، دستک دے کہ مولا میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ رزق میں بھی اضافہ ہوگا، عمر میں بھی اضافہ ہوگا۔ آپ نے حضرت صلہ رحمی کا بھی بتایا تھا نا کہ حدیث میں کہ صلہ رحمی کرنے سے بھی رزق اور عمر دونوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ بالکل، صدقہ خیرات کرنے سے اس میں بھی عمر میں برکت ہوتی ہے۔ صلہ رحمی کے اندر حدیث 12 مختلف مواقع کے اوپر آئی ہے اور ان کے فائدے تو یقیناً ہیں، تو ہم چونکہ یہاں اصلاح امت کے لیے بیٹھے ہیں، اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں، عوام کی رہنمائی کرتے ہیں، ہمارے پروگرام کا نام بھی ایسا ہے کہ رہنمائی، جی تو لہٰذا ہم یہی بتانا چاہیں گے کہ استغفار کریں، اس سے انشاءاللہ رزق بڑھے گا۔ بے شک ایسے ہوگا۔ ناظرین کرام، حضرت ہر بات کا بڑی تفصیل سے جواب دیتے ہیں، اور دیکھیں یہ جواب ان کی نالج سے آتا ہے، یعنی کہ جب کوئی بھی پروگرام ہم کرتے ہیں تو وہ صرف حضرت ایسے ہی تشریف لاتے ہیں، بلکہ موتی چن کر علم کے آپ کے لیے لاتے ہیں تاکہ ہمارے علم میں اور ہماری نالج میں اضافہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں حضرت کی طرف، بہت ساری قرآنی آیات اور سورتوں کا ہم تذکرہ کرتے رہتے ہیں، ان کی فضیلت کے بارے میں، ان کے پڑھنے کے اوقات کے بارے میں ہم حضرت سے جانتے رہتے ہیں۔ تو آج ہم جانتے ہیں حضرت سے سورہ والضحیٰ کی فضیلت کے بارے میں، اور کوئی ایسی سورت اس کے علاوہ ہمیں بتائیں آیت جس سے ہمیں خوشی ملتی ہو۔ حضرت سورہ والضحیٰ کی فضیلت اور ایسی دعائیں بتا دیں جسے ہم پڑھیں تو ہمیں خوشیاں حاصل ہو۔ پہلے تو خوشی والی آیاتیں بتاتے ہیں جی ضرور۔ کہ ہماری قوم کا مزاج ایسا ہے کہ یہ خوشی کے لیے بڑی کوشش کرتی ہے کہ خوشی کے لمحات مل جائیں، جی حضرت، اور اس فتنوں کے زمانے کے اندر خوشیاں بہت کم ہیں، بالکل، فتنے زیادہ ہیں، فساد زیادہ ہیں، لڑائیاں زیادہ ہیں، نفرتیں زیادہ ہیں، معاشرے کے اندر بہت سارے جرائم جو ہے نا پیدا ہو گئے ہیں معاشرے کے اندر۔ پہلی بات یہ ہے کہ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ میں آئے آپ عمرہ کرنے کے لیے، تو وہاں کفار نے آپ کو روک دیا، عمرہ کرنے نہیں دیا، تو واپس لوٹے تو آپ نے فرمایا کہ سب واپس چلو، ایک معاہدہ طے ہوا، تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار یہ کہتے تھے، یا رسول اللہ کیا ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم ان کافروں کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، اور آپ نے معاہدہ کر لیا، ساری چیزیں انہی کے لیے آپ نے لکھ کے دے دی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا یہی ہے، واپس چلو۔ تو واپس آئے تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میری اونٹنی گئی تو میں نے سرکار علیہ السلام کو سلام عرض کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے جواب نہیں دیا، پھر میں نے سلام کیا، حضور نے جواب نہیں دیا، پھر میں نے سلام کیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جواب نہیں دیا، تو میں نے اپنی اونٹنی کو ایک طرف کر لیا، میں نے کہا سرکار مصروف ہے یا ناراض ہے۔ کچھ دیر کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو وہ زمانہ وحی کا تھا، بسا اوقات یہ بھی ہوتا کہ وحی نازل ہو رہی ہوتی، اونٹ کے اوپر بھی وحی نازل ہو جاتی، تو یہ سارے مواقع تھے۔ تو حضرت عمر فرماتے تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خود بلایا، فرمایا عمر تجھے میں وہ صورت نہ بتاؤں، وہ آیاتیں نہ بتاؤں جس سے تمہیں دونوں جہاں کی خوشیاں نصیب ہو جائیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ پیغام تو تھا حضرت عمر کے لیے، بتانا تھا پوری امت مسلمہ، بالکل ایسے آنے والوں کے لیے، یہ احسان ہے اسلام کا، شاعر اسلام کا۔ تو سرکار علیہ السلام نے سورہ فتح پڑھی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فرمایا جو یہ سورت پوری پڑھے گا، 26ویں پارے میں ہے سورہ فتح، اللہ رب العزت اسے خوشیاں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان یعنی اللہ، اولاد کی خوشیاں، رزق کی خوشیاں، رزق کی کشادگی کی خوشیاں، رشتہ داروں میں ایک اچھا بلند مقام حاصل کرنے کے لیے عزت کا مرتبہ، عزت، مرتبہ، جاہ و جلال، یہ ساری خوشیاں اس صورت کی برکت سے ملتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی زیادہ ہمارے ناظرین کو موقع نہ ملے تو کم از کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور عمل ہے، زندگی میں ایک بار تو پڑھ لیا جائے تاکہ حضور کا فرمان کا جو اطلاق ہے وہ ہم پہ پورا ہو جائے اور ہم تک یہ عمل پہنچا ہے تو ہم بھی اس عمل کے اندر شامل ہو جائیں۔ تو سورہ فتح کو پڑھنا چاہیے، اس سے خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ بالکل بالکل، سبحان اللہ۔ حضرت وہ سورہ والضحیٰ کا بھی بتا رہے تھے آپ، اس کا بھی طریقہ کار؟ سورہ والضحیٰ ایک ایمان افروز، اس کے اندر ذکر ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کا اور رفعت کا۔
جا بجا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کمالات ہیں، والضحی واللیل اذا سجا، کہ کفار نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو چھوڑ دیا ہے۔ اچھا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنا کہ کافر اس طرح کے تانے دے رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیت سورہ نازل فرما دیا، اے رسول نہ ہم نے آپ کو چھوڑا ہے نہ ہم آپ سے ناراض ہوئے ہیں، بالکل آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، سبحان اللہ، یعنی اتنا ہی دے گا کیا بات، قیامت میں، دنیا میں آپ راضی ہو جائیں گے۔ فرمایا قیامت کے دن جب میرا رب مجھ سے پوچھے گا تو شفاعت کا دروازہ میں کھولوں گا، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ اپنا سر مبارک اٹھائیے اور مانگیے، کیا مانگتے ہو؟ تو میں اپنے رب سے امت کی بھلائی اور امت کی مغفرت طلب کروں گا، سبحان امت کی شفاعت طلب کروں گا۔ جو ہر وقت آپ دعا میں فرماتے تھے اسی امت طرح کی مغفرت۔ اما بنعمت ربک فحدث، کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اللہ کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ سبحان اللہ، کیا تو بات، یہ اللہ کی جتنی نعمتیں بندے کو ملتی جائیں، اور سب سے زیادہ شکران نعمت تو انبیاء کرام کرتے ہیں۔ بے شک، اللہ کی نعمتوں کا سب سے زیادہ جو چرچا ہے وہ انبیاء کرام کرتے ہیں۔ بے شک، تو اسی طرح ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت سے، زندگی سے، حضور کے اسوہ حسنہ سے سیکھنا چاہیے اور کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، اس کے علاوہ بھی سورہ والضحیٰ کے فضائل ہیں، بہت ساری فضیلتیں، ہم نے تو خلاصہ اختصار کے ساتھ پیش کر دیا ہے ناظرین کو۔ سورت کی تلاوت کرنی چاہیے، پڑھنی چاہیے۔ جو ہماری بیٹیاں بہنیں جن کے ہاں اولاد نرینہ نہیں ہوتی، وہ اس سورت کو روزانہ کی بنیاد پہ تلاوت کریں، کم از کم 40 روز تک پانی پہ پڑھ کے دم کریں، وہ پانی پیتی رہے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اولاد نرینہ سے مالا مال کرے۔ سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے۔ ناظرین کرام، حضرت سے جو ہم نے قرآن کی صورتوں کی فضیلت اور ان کے پڑھنے کے طریقے کا پوچھا، وہ حضرت نے بڑے تفصیل سے بتایا۔ ان باتوں کو بڑی توجہ سے سنا کریں اور کوشش کیا کریں اس پہ عمل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نمبرز اسکرین پہ ڈسپلے، اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، جان سکتے ہیں اپنے مسائل کا حل۔ آپ کے جیسے بھی مسائل ہوں، آپ اس کو حل کرنے کے لیے حضرت صاحب سے ملاقات کا بھی ٹائم لے سکتے ہیں، ہر پیر کے روز شام 6 بجے سے 8 بجے تک۔ ناظرین کرام، اب ہمارے پاس 3 منٹ کا تقریباً ٹائم باقی ہے، تو ہم ہدایت کا سفر کا سلسلہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ حضرت کی طرف سے جو ہدایت کے سفر کا سلسلہ جاری ہے، ہم خوبصورت ہدایت والی بات اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ شیئر کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ناظرین کے ساتھ بھی ہم اس کو شیئر کرتے ہیں۔ آج کی ہدایت کی بات ہے، اگر کسی کا بھلا نہیں کر سکتے تو کسی کا برا بھی کرنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ یہ دنیا ضرور کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا کمزور نہیں ہے۔ یہ بڑی گہری اور سمجھنے والی بات ہے، ہر بات کو سوچا ضرور کریں کہ اس کے اندر کیا مطلب ہے۔ اور آج کا جو اس پہ الہی حضرت کی طرف سے دیا گیا ہے وہ ہے یا عزیزو، یعنی العزیزو، وہ عزت کا سرچشمہ ہے، وہ جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ ہے، جو شخص 40 دن تک 40 مرتبہ یا عزیزو کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو معزز اور متقی بنا دیں گے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ اور ان تمام چیزوں کو پڑھنے کی حضرت کی طرف سے سب کو اجازت ہے، آپ جیسے چاہیں اس میں الہی کا ویٹ کر سکتے ہیں۔ حضرت دعا فرما دیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے ساری کائنات کے معبود برحق، انبیاء کرام کے رب، ہمارے صحابہ کرام اہل بیت اطہار کے معبود برحق، حضور غوث اعظم کے رب، خواجہ غریب نواز کے سچے خدا، ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین۔ اے اللہ، ہم تیرے ناقص بندے، گنہگار بندے، تجھ سے مانگتے ہیں، ہمیں یقیناً مانگنے کا ڈھنگ تو نہیں آتا۔ مولا کریم، تیرے خزانہ رحمت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، جو ہم مانگیں وہ بھی عطا کر، جو نہ مانگ سکے مولا تو ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ آمین۔ یا ارحم الراحمین، مولا پیارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرما، آمین۔ دین اسلام کا بول بالا فرما۔ آمین۔ اے اللہ، امت مسلمہ کو اتحاد اتفاق سے بالا مال فرما، آمین۔ ہمارے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، سرحدوں کو مضبوط سے مضبوط تر فرما دے، آمین ثم آمین۔ افواج پاکستان کی خیر فرما،
یا رحم الراحمین مولا ہمارے اس چینل میٹرو ٹی وی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. آمین. اس پروگرام رہنمائی کے اندر جتنے ٹیم کام کرتے ہیں، جتنے لوگ افراد ساتھ ہیں، مولا تمام کو برکتیں عطا فرما. آمین ثم آمین. دنیا و آخرت کی برکتوں سے مالا مال فرما. آمین ثم آمین. ان کے بچوں کی جان مال عزت ابرو کی حفاظت فرما. اے اللہ جو بیٹیاں بچیاں گھروں میں جوان بیٹھی ہیں، رشتوں کے قابل ہیں، انہیں نیک صالح اور ہم پر رشتے عطا فرما. یا رحم الراحمین مولا پیارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرما. پروردگار عالم پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمارے میٹرو ٹی وی کے مالکان کی جان مال عزت ابرو کی حفاظت فرما. ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. آمین ثم آمین. سلام علی المرسلین. آمین ثم آمین. ناظرین کرام، حضرت نے بڑی پیاری دعا فرمائی. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. اپنی پسندیدہ پروگرام رہنمائی سے اپنی معزز مہمان شخصیت حضرت مفتی محمد اقبال نقشبندی کو اور اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ معین کو اجازت دیجیے. اللہ نے چاہا زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.